अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब की अटक जेल से जान खुलासी होती दिखाई नहीं देती और सिर्फ लारों लुपारों के ऊपर मामला चल रहे हैं। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं, चाहे वो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, या फिर बैरिस्टर गौहर साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, वो अब किसी हद तक मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब भी, वो भी उनमें से एक हैं, और उनका जो गुस्सा है वो भी अब धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इनमें से बहुत से जो वकला हैं वो जग्गे बने हुए थे और वो किसी न किसी की शय के ऊपर नाच रहे थे, तो अब वो मामलात जो हैं वो भी अब इनके ठंडे होते दिखाई देते हैं। और इनको अब समझ आने लगी है कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी इतनी जल्दी जो जान है वो छूटती दिखाई नहीं दे रही। और स्टेट के का जो मूड है उन्हीं से ही इंसान अंदाज़ा लगा लेता है। और मैं तो बहुत पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जान नहीं छूटनी, इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने जो 9 मई के वाक़यात करवाए और उससे जो हालात थे वो पूरे तरीके से बदल गए और मुल्क की जो सियासत है वो ही तब्दील हो गई। वरना कह सकते हैं कि 9 मई से पहले नून जो पीटीआई के चेयरमैन थे इमरान खान साहब, वो खासे हैवी वेट दिखाई देते थे। लेकिन 9 मई का जो ब्लंडर था, और उनको जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने मना भी किया था। परवेज़ खटक साहब खुद कहते हैं कि मैंने उन्हें मना किया था कि ये काम भाई ना करें, आप लोगों की पार्टी तबाह हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो ये लोग थे, कासिम सूरी साहब थे और ये मुराद सईद साहब थे, डॉक्टर शीरी मज़ारी थी, तो ये वो लोग थे, शहरयार आफरीदी थे, वो भी ढके हुए, वो भी नहीं छूट रहे। कभी वो एमपीओ के तहत अरेस्ट हो जाते हैं, कभी कोई और पुलिस उनको दूसरे सूबे की पकड़ लेती है, तो इसलिए उनका अभी फ़िलहाल छूटना मुश्किल है। और चाहे वो डील भी कर लें, उनके मामलात कुछ और तरह के हैं। और जो बड़ा फ़ैसला एक सामने आया है, और बहुत से लोग कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर पार्टीज़ के साथ हाथ हो गया है, तो वो ये नहीं देख रहे कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। जिस तरह से जो फ़ैसला आया है कल पैमरा की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो हमाद अज़हर हैं और इसके अलावा मुराद सईद हैं, कासिम सूरी हैं, और इसके अलावा मुईद पीरज़ादा हैं, आदिल राजा हैं, और वो मेहदी साहब हैं, इसके अलावा शाहीन सहबाई हैं, वजाहत सईद ख़ान हैं, वो जो पीएम हाउस में जो बाथ टब होते थे उनमें लेट के वो वीडियोस बनाते थे, जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का मीडिया ट्रायल किया था। और अब अगर वो ये सब कुछ ना करते ना, तो आज इनको धक्के ना खाने पड़ते जो ये बाहर बैठ के अब स्टेट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने ही शुरुआत की थी ना कि ये लोग ही नून लीग के ख़िलाफ़ हुए थे, ये रास्ता ना खोलते तो आज ये खुद ख्वार ना हो रहे होते। और अब ये कहते हैं हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है, और ये नून लीग के बारे में कहते थे जी खिंच के रखो इन्हों, ये हैं इसी काबिल। तो अब इनके साथ अब ये हशर हो रहा है, और इनके ऊपर ये जो मैंने नाम बताए, इन पे मीडिया पर कवरेज के ऊपर पाबंदी लग गई है कि इन लोगों को आप कवरेज नहीं दे सकते। और ये सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि जो भी इश्तिहारी है या मफरूर है, तो आप जब तक वो अदालत में पेश नहीं होता तो आप उसकी मीडिया पर कवरेज नहीं कर सकते। तो ये अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी अभी बाहर हैं, लेकिन उनको तो पूरी कवरेज दी जा रही है ना, तो फिर कैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो सकता है। ये सारी बातें हैं कहने की कि जी किसी के साथ हाथ हो गया, ये बड़ा पिट गया ये वाला जो फिक्र है ना कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, तो ये कोई हादसात नहीं हुआ। अभी आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जब अभी पाकिस्तान आएंगे ना, तो फिर आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। और दूसरी तरफ ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब केयर टेकर पीएम बने, उनको पीएम बनाने की बहुत सी रीज़न्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पीटीआई है इसका भी कला कमा करना है। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी तेज़ी से चल रहे हैं, और अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी खासे तेज़ी से चलना शुरू हो गए हैं, पहिए लग गए हैं। और कुछ अर्सा पहले ही मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको पहिए लगने वाले हैं, और पहिए लग चुके हैं। देखें, सेशन कोर्ट से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना का
فیصلہ آ گیا ہے، 3 سال قید ان کو ہو گئی ہے، وہاں سے ان کی اب ضمانت نہیں ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بھی اگر یہ جائیں گے تو انہیں وہاں بھی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ چند دن دیکھ لیں، مہینہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کا جو مزاج ہے وہ بھی بدل گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں وہ بھی اب ایسے ججز کے سامنے لگنے لگ گئے تھے کہ جو آزاد خیال تھے تو وہ جو قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں اور جو میرٹ کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزاج بہت بدل گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اب توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو درخواستیں تھیں، چاہے وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کی تھی، سہولیات کی تھی، ڈاکٹر سلطان سے ملنے کی تھی، بشرا بی بی سے ملنے کی تھی، یہ ایک الگ درخواست تھی، اور دوسری جو درخواست تھی عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اس پہ سماعت ہوئی، اور بس جو ان سب لوگوں کا یہی تھا، ان کو پورا یقین تھا بلکہ کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جائے گا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہا جائے گا کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہے، اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، تو اسی وجہ سے پھر اڈیالہ جیل شفٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ہائی پروفائل ہیں خان صاحب، تو اسی لیے پھر عمران خان صاحب کو ہم نے اٹک جیل رکھا ہے۔ تو یہی بات پھر جو پنجاب کے وکیل ہیں اور جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے یہ بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے، اور انہوں نے بھی وہ ساری باتیں دہرائیں عامر فاروق صاحب نے، تاکہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ یہ باتیں اپنے ذہن میں سیو کر لیں، سٹور کر لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے قانون میں۔ اور عمران خان صاحب کی جو ولاگ ہوتے ہیں وہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے جو الزامات تھے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں کہ جو مجھے جو ہے وہ سلو پوائزننگ کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے زہر دینے کا خطرہ ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے رہیں۔ تو اب یہی جو معاملہ ہے، یہی جو بیانیہ ہے، یہی جو بات ہے سلو پوائزننگ کی، یہ جو پنجاب کے وکیل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہی کہ عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا اسی لیے نہیں لانے کی، منگوانے کی اجازت کہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کو کہیں سلو پوائزننگ نہ دی جا رہی ہو یا دیے جانے کا خطرہ ہے، تو ہم نے تو ایک باورچی رکھا ہوا ہے، تو جو عمران خان صاحب کے لیے 24 گھنٹے ہوتا ہے، اور جو خان صاحب کہیں گے وہ انہیں بنا کے دے دیا جائے گا، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اس کو چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کھاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اتنی زیادہ آپ کو خان صاحب کو کی جو کیئر ہے وہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو ڈاکٹر فیصل سلطان کیا 5 ڈاکٹرز ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور خان صاحب کو کہا گیا، جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے شیر افضل مروت صاحب، ان کا کہنا تھا کہ جی خان صاحب کو بشرا بی بی نے قرآن پاک اور جان نماز دینی تھی، تب ان کو بتایا گیا عدالت میں ہی، جو وکیل تھے پنجاب کے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو خان صاحب کو پہلے ہی جائے نماز بھی دے دی ہے اور قرآن پاک بھی دے دیا، اور قرآن پاک بھی ہم نے وہ انگلش رسم الخط والا دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب انگلش میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ پڑھتے ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی خلاف بات کیا کہ جی خان صاحب کو عربی میں قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ کوئی بات نہیں، چلے پڑھتے تو ہیں نا، اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں تو اس چیز کو سراہتا ہوں کہ اگر پڑھتے ہیں، عربی میں سیکھنا چاہیے انہیں، لیکن اگر انگلش میں ابھی فی الحال وہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بس پڑھنا چاہیے قرآن پاک کو، ہر انسان کو، ہم سب کو پڑھنا چاہیے قرآن پاک۔ تو اس کو ہم سیاست میں اس معاملے کو نہیں لاتے، لوگ لے کے آئے ہیں بہرحال۔ تو عمران خان صاحب کا جو دوسری درخواست ہے اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جو دوسرے جج ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے بھی درخواست کے اوپر جو ہے وہ تحریری فیصلہ تحریر کیا ہے، اور جو اپیل کی تھی انہوں نے وہ تقریباً 12 وکیل ہیں غالباً جنہوں نے یہ والی اپیل کی ہے، جن میں جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، خواجہ حارث صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں، اور بھی
دیگر جو ہیں وہ وکلا ہیں جو باری باری انہوں نے ٹائم لائن میں رکھے ہوئے ہیں کہ کس سے کیا کام انہوں نے لینا ہے. تو اس کے حوالے سے اب جو درخواست ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے، جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے جو انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، یہ غیر قانونی ہے. ہمیں جو حق دفاع ہے وہ موقع نہیں ملا، اور جو ریمانڈ کیا گیا تھا کیس وہ بھی ہمایوں دلاور صاحب کو کیا گیا تھا. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا عامر فاروق صاحب. تو اس کے حوالے سے اب جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اس کو ہی کالعدم قرار دیں، اور اس فیصلے کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کو کالعدم کرنے کا، تو اس پر عمران خان صاحب کی جو یہ جو گرفتاری ہے اور جو قید ہے ان کی 3 سال کی، اس کو اس وقت تک معطل کر دیا جائے. تو اس کے اوپر اب جو فیصلہ ہے تحریری طور پر وہ جاری ہو گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں انہوں نے سیشن کورٹ کے جو فیصلہ تھا 3 سال قید کا، تو اس کو چیلنج کیا ہے. تو اس کی اب سماعت جلد ہی مقرر کی جائے، اور جو سارا ریکارڈ ہے سیشن کورٹ سے ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے تو وہ بھی منگوایا جائے. اور پھر اب لیکن یہاں پر بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ کس دن یہ درخواست سنی جائے گی. صرف یہ کہا گیا ہے کہ جلد ہی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب ہیں، تو وہ اتنے پی ٹی آئی کے ساتھ ظالم نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آئندہ جو کیئر ٹیکر پی ایم ہوگا نا، اس کے دور میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیئر ٹیکر پی ایم جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ جو ان کے ساتھ ظلم کریں گے، میرا ایسا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو جائے گا، اور لسٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ بن چکی ہیں، اور ایک بار پھر ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے لاہور کی حد تک جو ہیں وہ نام فائنل ہو چکے ہیں، اور جن کو اریسٹ کیا جانا ہے، لسٹیں وغیرہ بن چکی ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کام خاصا تیز ہونے والا ہے. اور یہ جو سیاستدان چلے گئے ہیں گھر، یہ خود ہی کہتے تھے کہ ہم چلے جائیں تو پھر آپ کر لیجئے گا یہ کام. تو اب یہ کام شروع ہوگا. اور دوسری طرف جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کا، اس نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. اور جو سکندر سلطان راجہ ہیں الیکشن کمیشن کے وہ سربراہ، وہ بھی اب انہوں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے عمران خان صاحب کو ایک آخری نوٹس جاری کر دیا. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 اگست کو پچھلے سال ان کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ تقریباً 10 کے قریب شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن یہ حاضر نہیں ہوئے. جو آخری سماعت تھی اس میں انور منصور صاحب پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے وقت مانگا تھا کہ وہ شوکاز نوٹس کا جواب دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی حاضر نہیں ہوئے، ایک اور جونیئر جج کو بھیج دیا. تو اب فائنل 24 اگست کو اگر آپ نوٹس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم یک طرفہ طور پر جو ہمارے پاس ثبوت ہیں، جو ہمارے پاس مواد ہے، اس پر ہم فیصلہ سنا دیں گے. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، پی ٹی آئی ہے، وہ 50,000 روپے الیکشن کمیشن کے آفس میں جمع کروائے، جو ضرورت مند ہوں گے ان میں ہم تقسیم کر دیں گے پیسے. یہ ایک جرمانے کی رقم ہے 50,000 روپے جو ان کو جمع کروانی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اب وہ بھی سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہے، اور انہوں نے میری خبر کے مطابق جو وزارت خارجہ ہے اس سے رابطہ کر لیا ہے. اور جو امریکہ میں دی انٹرسیپٹ جو ایک نکما سا ایک آن لائن آرگنائزیشن ہے، یہ جو نیوز پیپرز وغیرہ کے حوالے سے جو آرٹیکلز وغیرہ پبلش ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ انکوائری شروع کر دی ہے اور پوچھ گچھ کی ہے کہ یہ
کس طریقے سے دی انٹرسیپٹ میں سٹوری پبلش ہوئی ہے اور کس طرح یہ سائفر جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے، کس نے وہاں تک رسائی دی ہے، اور یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، تو وہ پورا ریکارڈ انہوں نے وزارت خارجہ سے مانگ لیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف اگر یہ انکوائری شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو تازہ اور بڑا چوندہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو بل پاس کروایا تھا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھیں، تو وہ جو پھندا ہے وہ اب عمران خان صاحب کے گلے میں فکس ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس میں بھی کارروائی ہو جائے گی۔ اور ابھی جو صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکیں گے جس طرح کی ان کی طبیعت ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب 2014 سے دھرنے کرنے شروع کیے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہی سمجھدار سیاںا سمجھا اور اپنے عوام کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے برباد کیا، تمیز نہیں سکھائی، بدتمیزی اول درجے کی جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں، تو اب ان کے خلاف یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ یہی لوگ کہتے تھے نا 2014 میں عمران خان صاحب ہی نواز شریف صاحب کے خلاف کہ میں ایسے ان کے ساتھ میں پالیسیز اپناؤں گا، میں ایسے حربے آزماؤں گا نواز شریف صاحب کے خلاف کہ ان کے لیے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور یہ جی نہیں پائے گا نواز شریف جب انہوں نے جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، تو پھر یہ سارے جو معاملات ہیں وہ پھر انسان کے اپنے گلے میں تو پڑتے ہی ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ڈیل کے تحت پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے کنارہ کشی کی ہے، اور اسی وجہ سے اب ان کی طرف سے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں۔ بہرحال ابھی وہ کیس مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، ضمانت پہ رہا ہے۔ ضمانت پہ رہا ہونا بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اگر وہ ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کرتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہینکی پھینکی کی تو وہ سائفر ان کے گلے میں فکس ہو جائے گا۔ اور سائفر جب یہ وزیر خارجہ تھے تو یہ سائفر کا جو معاملہ تھا یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خوش نہیں تھے، جو عمران خان صاحب نے سائفر کو استعمال کیا، تو جب یہ پھنسے عمران خان صاحب سائفر میں تو پھر عمران خان صاحب وہ سائفر ان کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور شاہ صاحب جو تھے وہ سائفر نکال کے عمران خان صاحب کی جیب میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح آپس میں غیر یقینی کی صورتحال تھی ان کے لیے کہ یہ پھنس جائیں گے اس کے بیچ میں۔ اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں، اور ڈیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے قریب نہیں جانا، ان کو سپورٹ نہیں کرنا، اور ان کے کسی بیانیے سے آپ نے اتفاق نہیں کرنا۔ تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تو صورتحال پھر بھی مشکل ہے، ان کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اب بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اکثر میڈیا پر سننے کو ملتا ہے کہ جو بلوچستان کے عوام کی محرومیاں ہیں وہ ان کا کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ آج جب انوار الحق کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پی ایم بنے ہیں، اس کے علاوہ جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہیں، کاکڑ صاحب بھی بلوچستان سے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں جو محرومیاں ہیں ان کا کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا؟ دیکھیں بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو پورا موقع ملا ہے اس پاور میں آنے کا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ پہ کیسے انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو عوام کی محرومیاں ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا؟ یہ وہ سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے عوام پر خرچ نہیں کیا بلکہ خود کھاتے پیتے رہے ہیں۔ آپ صادق سنجرانی صاحب کو دیکھ لیں، کتنے عرصے سے چیئرمین سینٹ ہیں، اور اپنے جیب ہی بھرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ جو سینٹ ہے وہاں پر بل پاس کروانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سہولیات دینے کی کوشش کی، تو پھر عوام کے لیے کیسے پھر عوام کا کون ازالہ کرے گا؟ یہ سیاستدان اگر ازالہ نہیں کریں گے تو
یہ کہنا کہ عوام کی محرومیوں کا بلوچستان جو ہے وہ ٹھیک ہے، عوام کے اوپر واقعی ان یہ سیاستدانوں کا فالٹ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر خرچ نہیں کیا، چاہے وہ اختر مینگل صاحب ہیں، یہ جن کے میں نے آپ کو شخصیات کے نام لیے ہیں، یہ سب بھی شامل ہیں اس کے بیچ میں جنہوں نے عوام پر خرچ نہیں کیا. اور بدنام ہے جی پنجاب، بدنام ہے، اور بدنام ہے تو سندھ بدنام ہے تو کے پی کے بدنام ہے. صرف بلوچستان میں یہ کہا جاتا ہے جی بس محرومیاں تو اسی صوبے کے جو سردار ہیں، یہ صوبے کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو جب یہ عوام پر پیسہ ہی خرچ نہیں کریں گے، ساری جیبیں خود بھر لیں گے، تو پھر کیسے عوام کی محرومیاں جو ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ تو فوج بیچاری کیا کیا کام کر رہی ہے آپ بتائیں. فوج جو کام کر رہی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، عوام کا جو ازالہ کرنا ہے، ان کو جو بیسک سہولیات دینی ہے، جو ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو جو روٹی کپڑا مکان دینا ہے، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں، سیاستدان بلوچستان کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ سیاست میں آتے کیوں ہیں؟ آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ لوگ سیاست میں آتے ہیں. تو یہ کہنا عوام کی محرومیوں کا ازالہ، تو یہ سارے مسائل حل کرنا بلوچستان کے سرداروں اور بلوچستان کے سیاستدانوں کا کام ہے. اب پنجاب پر آپ اعتراض کرتے ہیں، پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ عوام پر خرچ کرتے ہیں. اگر کے پی کے ہیں تو کے پی کے عوام پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. اگر سندھ ہے تو سندھ کے عوام پر بھی خرچ کیا جاتا ہے. بلوچستان میں آپ دکھائیں آپ کو اتنا پیسہ ملا ہے، آپ لوگوں کے اتنے سکینڈلز نکلے ہیں ماضی میں، لوگ بھر کے پیسوں کے جو ویڈیوز آتی رہی ہیں، تو وہ بھی تو سیاستدان ہی تھے، وہ سرکاری افسر تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، پیسے کہاں سے آئے تھے؟ تو یہ باتیں اب کرنی چھوڑ دیں. عوام کے اوپر، عوام تو بیچارے مظلوم ہیں، اس سے تو کوئی شک ہی نہیں، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن جو سیاستدان ہیں وہ یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں. یہ والا جو جس طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ بھٹو آج تک زندہ ہے، اور بلوچستان میں کہا جاتا ہے بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، تو یہ آپ سیاستدانوں کی وجہ سے مسئلہ ہے. بلوچستان کے سردار اس قابل ہوں کہ وہ عوام پر خرچ کریں، دل بڑا رکھیں. آپ اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ دل بڑا رکھیں، آپ کو بھی تو اپنے دل بڑے رکھنے ہیں، تبھی بلوچستان میں ترقی ہو سکتی ہے. اور اگر بڑی فنٹاسٹک ایگزامپل ہے کہ امیر تر ہو رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، تو وہ یہ پوری جو ایگزامپل ہے نا، یہ بلوچستان پر فٹ ہوتی ہے کہ وہاں امیر سے امیر تر ہے اور غریب سے غریب تر ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.